अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मुख्तार हसन हूँ। आप मुझे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आज ज़िंदगी का ये पहला तजर्बा है मेरा, और आज हम ZNN के ऊपर जो है वो एक नया वर्जन लेके आ रहे हैं पॉडकास्ट का। और आज जो मेरे मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। इमरान खान साहब की लीगल टीम के मरकज़ी रहनुमा हैं, और इमरान खान साहब ने इनको पंजाब बार कौंसिल का टिकट दिया और ये वहाँ से रावलपिंडी की जो सीट थी वहाँ से जीते भी हैं। मेरी मुराद फैसल मलिक साहब हैं। फैसल भाई, आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने का, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। आज हम पहला पॉडकास्ट आपके साथ करने जा रहे हैं, और आज हम आपसे स्टोरियाँ सुनेंगे कि खान साहब की जो 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं, तो इमरान खान साहब जो है वो 3 साल उन्होंने जेल के अंदर कैसे गुजारे, और इन 3 सालों के अंदर जो है वो क्या क्या वाक़यात रोनुमा हुए। 9 महीने हो गए हैं इमरान खान साहब से कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उससे पहले जो चीज़ें थी वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया जी, मोस्ट वेलकम। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं फैसल मलिक साहब, इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात कैसे हुई? इमरान खान साहब ने फैसल मलिक साहब को ही क्यों कहा कि आप रावलपिंडी के मेरे सारे केसेस देखें? इस टाइम शायद आपके पास वैसे तो बहुत ज़्यादा केसेस हैं, उनकी तादाद जो है वो सैकड़ों में होगी, लेकिन इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, अलीमा खान, उनके हवाले से 9 मई के केसेस हो गए या 26 नवंबर के केसेस हो गए, तकरीबन 41 केसेस आपके पास हैं। इमरान खान से मुलाकात कैसे हुई और आपने ये सफ़र कैसे शुरू किया इमरान खान साहब के साथ? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुख्तार भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और विश यू ऑल द बेस्ट। आप एक नए सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं, आपकी पहली पॉडकास्ट है और मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इस सफ़र में कामयाबियाँ दे और इज़्ज़त दे। आमीन। आपने ये पूछा कि इमरान खान साहब के केसेस में मैं किस तरह आया और फिर इमरान खान साहब ने एतमाद किया, उन्होंने काइंडनेस की। तो सबसे पहले तो केसेस में आने के मुतालिक बात करूंगा। देखिए, 9th ऑफ मई के जब केसेस लॉन्च हुए, दर्ज हुए, तो एंटी टेररिज्म कोर्ट रावलपिंडी में पीटीआई के वर्कर्स को पेश किया गया। पीटीआई के हमारे प्रोविंशियल और हमारे जो फेडरल के साबका मिनिस्टर्स थे उनको पेश किया गया। हमारे एमएनए और एमपीएस को पेश किया गया जो पीटीआई के लोग थे, उनको रिमांड में पेश किया गया। उनकी बेल पिटिशंस इधर आई, मैंने वो केसेस कंटेस्ट किए और अल्लाह के फजल से मुझे उन केसेस में कामयाबी मिली। उन केसेस के बाद फिर केसेस आए अली मीन गंडापुर साहब के। तो अली मीन गंडापुर साहब को भी किसी ने कहा कि रावलपिंडी एंटी टेररिज्म कोर्ट में आप फैसल मलिक साहब को वकील कीजिए। मुझे अली मीन गंडापुर साहब ने भी मौका दिया, मैंने उनके केसेस किए और मैंने उनकी तमाम जमानतें उस टाइम कंफर्म कराई। उसके बाद फिर 9th ऑफ मई के केसेस का जब आगाज हुआ, सबसे पहले जीएचक्यू का केस एक चल रहा है, उसका आगाज हुआ और उसमें इमरान खान साहब के रिमांड के मतलब रिक्वेस्ट की पुलिस ने, और हमें इतला मिली कि इमरान खान साहब का जेल की अदालत में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जा रही है। ये बात जब हम पहुंची तो मुझे हमारे पीटीआई के जो लोग हैं उनकी तरफ से कहा गया कि आप जेल में जाएं और इमरान खान साहब के रिमांड में आप अपीयर हों। ये वो पहला मौका था जब मैं खान साहब से मेरी मुलाकात हुई। अच्छा, वो ये मुलाकात यहाँ पे थोड़ा सा जी क्लियर जी, मैं कर, प्लीज आपकी प्लीज। पहली मुलाकात इमरान खान साहब से जेल के अंदर हुई? मेरी जिंदगी में पहली मुलाकात तो खान साहब से काफी पहले हुई थी, जब इमरान खान साहब शौकत खानम अस्पताल बना रहे थे। मैं एफएससी का स्टूडेंट था, तो इमरान खान साहब डोनेशन कलेक्ट कर रहे थे। तो मेरे सब क्लास फेलोज को, दोस्तों को पता था कि मैं इमरान खान साहब का फ़ैन हूँ, इमरान खान साहब से मोहब्बत करता हूँ कि क्योंकि वो पाकिस्तान की इज्जत के लिए क्रिकेट के मैदानों में जिदोजहद करते नजर आते थे। तो वो सब दोस्तों ने पैसे इकट्ठे करके मुझे दिए और मुझे आज भी याद है उस वक्त जब ये कलेक्शन हो रही थी तो 40 रुपए इकट्ठे किए हम दोस्तों ने। 40 तो रुपए? 40 रुपए। और गाड़ी पे मुझे याद है इमरान खान साहब माशाल्लाह बड़े खूबसूरत लग रहे थे, शलवार कमीज पहनी हुई, वेस्ट कोट पहनी हुई। इधर रहमानाबाद 6 रोड पे वो उनका वो ट्रक सा जा रहा था जिसमें अच्छा। वो कलेक्ट कर रहे थे ये शौकत खानम के लिए अतियात। तो मैंने खान साहब को देखा और फिर मुझे बड़ी खुशी हुई, पहली दफा जिंदगी में मैंने खान साहब को लाइव सामने देखा और वो मैंने 40 रुपए फिर उसमें शौकत खानम के लिए दिए। ये पहली दफा मैंने खान साहब ये को देखा। कौन सा मतलब साल कौन सा था फैसल मलिक साहब? ये साल था, आई थिंक इट वाज 93 94 होगा ये सही। 93 94 की बात है। मैं एफएससी का स्टूडेंट था, गालिबन 93 94 की ही मतलब बात खान है। साहब उस टाइम सियासत में नहीं आए थे?
نہیں 96 نہیں سے؟ نہیں، خان صاحب سیاست میں نہیں آئے تھے. خان صاحب تو شوکت خانم کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے تھے، اور خان صاحب ورلڈ کپ جیتے ہوئے تھے، اور پاکستان کا جھنڈا انہوں نے بلند کیا تھا کرکٹ کے میدانوں میں. تو پاکستانی عوام تو خان صاحب کی ہمیشہ سے دیوانی ہے. خان صاحب تو ایک پاکستان کا برانڈ ہے ساری دنیا میں. خیر وہ پہلی پھر جو ان کیسز کے حوالے سے میرے خان صاحب سے پہلی ملاقات ہوئی، وہ جو جیل کے اندر دو عدالتیں ہیں. ایک عدالت جب ہم انٹر ہوتے ہیں باہر والی عدالت ہے، جس میں عام طور پہ جو ایکیوزڈ کیسز فیس کر رہا ہوتا ہے جی جی. وہ جنگلے کے پیچھے ہوتا ہے. وہاں ایک وہ بنیا ہوا ہے جنگلہ صاحب، اس کے پیچھے ہوتا ہے اور سامنے کورٹ ہوتی ہے. تو اس وقت ملاقات میں خان صاحب کو میں نے، وہ جالی سی تھی ایک، اس جالی سے پیچھے خان صاحب کو میں نے دیکھا، اور پھر میں نے کیس خیر پریزنٹ کرنا شروع کیا. تو میرے ساتھ میرے شاگرد راجہ متین صاحب بھی تھے. اچھا ماشاء اللہ. ادھر سے پراسیکیوشن نے جب کیس آرگیو کیا، تو ادھر سے جب میں نے اس فزیکل ریمانڈ کو اپوز کیا، تو راجہ متین صاحب کا ذکر کرنے کی کیا وجہ ہوئی. تو مجھے راجہ متین صاحب نے بعد میں بتایا کہ جب میں نے آرگیو کرنا شروع کیا، میں نے بات کی کیس کے حوالے سے، خان صاحب کے کیس کے حوالے سے، تو خان صاحب نے کہا یہ کون ہے. تو راجہ متین صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے، جو میرے ایسوسیٹ بھی ہیں، انہوں نے کہا جی خان صاحب یہ آپ کے وکیل ہیں. اور وہ پہلا دن تھا جب خان صاحب کے کیس میں مجھے پیش ہونے کا اعزاز ملا. یہ جی ایچ کیو جو کیس تھا اس کا ریمانڈ تھا. پہلے دن خان صاحب کا 2 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا اس وقت کے جو جج تھے اینٹی ٹیررزم کورٹ کے، اور پھر اس کے بعد اس کیس میں خان صاحب کو جوڈیشل کر دیا گیا نیکسٹ ڈیٹ پہ. تو یہ خان صاحب سے ان کیسز کے حوالے سے پہلا انٹریکشن تھا میرا. جی اچھا سر، یہ بتائیے گا تعلیمی قابلیت آپ کی کیا ہے؟ آپ نے لا کہاں سے کیا اور پریکٹس کون سے ایئر میں شروع کی؟ جی میری تعلیمی قابلیت، میں نے ایل ایل بی کیا ہوا ہے، بی ایس سی میں نے کیا تھا ڈبل میتھ فزکس میں، اور اس کے بعد میں نے لا کیا. لا میں نے کیا پنجاب لا کالج سے، جو کہ پنجاب یونیورسٹی کے اس میں آتا تھا اور ڈومین میں. تو پنجاب یونیورسٹی سے میں نے لا کیا ہوا ہے. یہاں پہ پنجاب لا کالج کی برانچ تھی، پرائیویٹ ایک کالج تھا لا کا، یہاں سے میں نے لا کیا. اچھا جی سر، اس وقت ہم آپ سے جو کرنٹ کیس چل رہا ہے علیمہ خان صاحبہ کا، جی جی اس کے حوالے سے چیزیں تھوڑا ڈسکس کریں گے. جی پلیز. یہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کتنی دفعہ اس کیس کے اندر عدالت کے اندر پیش ہوئے ہیں، جو کہ علیمہ خان کا 26 نومبر کا جو کیس ہے، جس میں جرنلسٹ کہتے ہیں ٹی ویوں پہ بیٹھ کے کہ ان کے اوپر سزا جو ہے وہ ان کو ہو جائے گی 11 اگست کو. اور یہ چیز پہلی دفعہ نہیں ہوئی، یہ اس سے پہلے بھی 2 کیسز ایسے تھے جس میں عدت نکاح کیس تھا یا سائفر کیس تھا. تو اس کے اندر بھی جو فیصلہ تھا وہ ججوں کے سنانے سے پہلے یہ ٹی وی کے اوپر بیٹھے ہوئے جو ججز ہیں، جو آ کے ٹاک شوز کے اندر بات کرتے ہیں اور آ کے فیصلہ سناتے ہیں کہ فلاں بندے کو اتنے سال قید کی سزا ہو جائے گی. یہ بتائیے کتنے دفعہ آپ اپیئر ہوئے ہیں؟ کیا واقعی علیمہ خان صاحبہ کو اس کیس کے اندر سزا ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیے جی، علیمہ خان صاحبہ کا کیس میں تو میں شروع سے اپیئر ہو رہا ہوں. اس کیس میں سب سے پہلے تو علیمہ خان صاحبہ کی ہم نے انٹرم پیریڈ ایس بیل لگائی. اللہ نے کیا وہ بیل، میں نے آرگیو کی، وہ بیل کنفرم ہوئی. اس کے بعد چلان آیا. تو میں شروع سے ہی، جب سے یہ کیس سٹارٹ ہوا ہے، میں شروع سے ہی تمام تاریخوں پہ علیمہ خان صاحبہ کے وکیل کے طور پہ اس کیس میں پیش ہو رہا ہوں. یہ صادقہ آباد کا کیس ہے اور یہ 26 نومبر کے متعلق ہے. آپ نے پوچھا کہ کچھ ہمارے جرنلسٹ بھائی اپنے اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے تو اس کیس کا فیصلہ سنا رہے ہیں. دیکھیے یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. ایک قانون کا طالب علم ہونے کے ناطے، ایک وکیل ہونے کے ناطے، اور اس نظام میں وکالت کرنے کے حوالے سے، مطلب ہم عدالتوں میں جاتے ہیں، ہم لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں عدالتوں میں، کوشش کرتے ہیں کہ ان کو حقوق دلوائیں، اور اس طرح کی کوئی اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے کوئی بات کرے کسی کیس کے متعلق، کوئی بھی جرنلسٹ، تو یہ تو اس کیس پہ اثر انداز ہونے کے مترادف ہے. اور اگر کوئی شخص اس طرح سے کیس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرے، ایک ہائی پروفائل کیس ہے، سینسٹیو کیس ہے، جج صاحب کیس سن رہے ہیں، جج صاحب شہادت ریکارڈ کر رہے ہیں، ابھی جج صاحب نے اس کیس کے کنکلوژن پہ پہنچنا ہے، ایکیڈیمیکلی تو یہی باتیں ہیں نا. جی بالکل. تو کوئی صاحب آ کے کہتے ہیں جی کہ اس میں علیمہ خان کو سزا ہو رہی ہے 5 سال ہو رہی ہے، کوئی صاحب کہتے ہیں 10 سال ہو رہی ہے، تو یہ بالکل غیر قانونی بات ہے. یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے، اور اس کے متعلق میرا خیال ہے عدالتوں کو اب ایکشن لینا چاہیے. یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا روکوں گا. میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے بھی ایسا ہوا ہے، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں تھا. اس عمران خان صاحب کے کیسز ہوں، بشرا بی بی صاحبہ کے کیسز ہوں، جن میں جرنلسٹ نے فیصلہ سنایا اور ایگزیکٹ وہی فیصلہ جو ہے وہ عدالتوں نے بعد میں سنایا.
تو مجھے یہ بتائیں پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے ان جرنلسٹ کے خلاف یا ان لوگوں کے خلاف جو بیٹھ کے پہلے فیصلہ سنا دیتے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ فیصلے پھر وہ ہم جس طرح کہتے ہیں عدالت کے اندر تو نہیں لکھے جا رہے، یہ تو کہیں بھی بیٹھ کے لکھے جا رہے ہیں؟ تو پھر آپ کی لیگل ٹیم جو ہے وہ کیوں نہیں گئی عدالت کے ساتھ، انہوں نے کیوں نہیں رابطہ کیا، ان کے خلاف جو ہے وہ پٹیشن کیوں نہیں دائر کی؟ دیکھیے یہ دوسرا پہلو ہے. ایک پہلو تو یہ ہے کہ کسی کو باہر بیٹھے ہوئے عدالت کے فیصلوں پہ اثر انداز نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ کچھ جرنلسٹ ہو یا کوئی بھی ہو. دوسری بات بھی بڑی اہم ہے، ہمارے ججز نے بھی اپنی کریڈیبلٹی بنانی ہے. ہماری تاریخ جو ہے نا فیصلوں میں، ہماری تاریخ میں بڑے تاریک فیصلے بھی ہوئے ہیں جو کہ جن پہ تنقید کی جا سکتی ہے، جو کہ آئین اور قانون کے منافی تھے، جو کہ صفحہ مثل پہ موجود شہادت کے منافی ہے. ہماری عدالتوں کے فیصلوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ ان عدالتوں نے جوڈیشل مرڈر کیا ہے. ہماری عدالتوں کے فیصلوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ انہوں نے آئین اور قانون سے ہٹ کے بات کی ہے. ہماری عدالتوں کے فیصلوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ ڈکٹیٹرز کے آگے استعمال ہوئی ہیں. یہ باتیں کی گئی ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے ہم ایک ترقی پذیر ملک ہیں، ہمارے ملک کے مسائل رہے ہیں، ہمارے ملک میں ایشوز رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری تاریخ میں بڑے بڑے اچھے فیصلے بھی موجود ہیں جن کی بات کی جا سکتی ہے. تو بڑے اچھے اچھے ججز بھی گزرے ہیں. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جو بات کی، اور اب یہ بات کہ کوئی جرنلسٹ بتا رہا ہے اور وہی سزا ہو جاتی ہے، تو اس حوالے سے تو ان جج صاحب کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے. اور میرا خیال ہے اس بابت ڈیفینیٹلی ایکشن لیا جانا چاہیے کہ جو سزا 10 دن 5 دن 2 دن 1 دن پہلے کوئی جرنلسٹ اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے بتاتا ہے اور جج وہی سزا لکھ دیتا ہے، تو اس کے متعلق تو ہماری عدلیہ کو ایکشن لینا چاہیے. ہماری جو اعلیٰ عدلیہ ہے، سپوز کوئی پنجاب جوڈیشری کا جج وہی سزا دیتا ہے جو سبارڈینیٹ جوڈیشری میں بیٹھا ہوا ہے، اور 10 دن بعد پہلے جو جرنلسٹ نے سزا بتائی ہوتی ہے وہ وہی سزا ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے اس متعلقہ جو سبارڈینیٹ ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں یا اینٹی ٹیررزم کورٹ ہیں یا نیب کورٹ ہیں، اس کورٹ سے اس پروونس کے جو چیف جسٹس ہیں انہیں پوچھنا چاہیے. دیکھیے یہ عدلیہ بڑا ہی اہم ادارہ ہے. اس ادارے کی اہمیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جب ایک انگلش پرائم منسٹر ونسٹن چرچل نے کہا تھا کہ اگر میرے ملک کی عدالتیں انصاف دے رہی ہیں تو ہم ورلڈ وار 2 جیتیں گے. تو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور جو بھی شخص چاہے وہ عدلیہ کے اندر ہو یا عدلیہ کے باہر ہوں، عدالتوں کو یا اس عدالتی نظام کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اصل میں وہ ہمارے ملک کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہمارے جو بھی کنسرن چیف جسٹس صاحبان ہیں انہیں پوچھنا چاہیے. اور اگر اعلیٰ عدلیہ سے کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے جس کے متعلق پہلے سے کوئی جرنلسٹ بات کرتا ہے تو اس کے متعلق بھی ہماری سپریم کورٹ کو پتہ کرنا چاہیے. ہمارے اس نظام کے متعلق جو ابھی کچھ ماضی قریب میں ترامیم لائی گئی ہیں 26ویں اور 27ویں ترمیم کی صورت میں، جس میں ہماری عدلیہ کی آزادی کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں ہمارے آئین کے ان بنیادی اصولوں کو نشانہ بنایا گیا جن کے متعلق کہا ہے ہماری سپریم کورٹ میں بے تحاشا دفعہ کہ کوئی بھی ایسی ترمیم جو آئین کے بنیادی اصولوں کے منافی ہوگی وہ رد کر دی جائے گی، اس کو سپریم کورٹ سٹک ڈاؤن کرے گی. اور وہ ترامیم لا کے عدلیہ کو کمزور کیا گیا، اور پھر کمزور کرنے کے بعد پھر ایک پیرالل سسٹم بنایا گیا، پھر فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائے گی. مجھے بتائیے کہ جب پہلے ہی ایک سپریم کورٹ ایک آئینی ادارہ ہے، آئینی عدالت ہے، ایک آئینی عدالت کے ہوتے ہوئے دوسری آئینی عدالت کیوں بنائی گئی؟ اور پھر اب بات یہ چل رہی ہے، ایک ججمنٹ آتی ہے ادھر سے سپریم کورٹ سے آبزرویشن آتی ہے کہ سپریم کورٹ اور فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ دونوں ایک ہی طرح کی عدالتیں ہیں اور دونوں کے فیصلے ایک دوسرے پہ بائنڈنگ ہے. دوسری طرف سے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ڈیسیژن آ جاتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو ماضی قریب میں تشریح کی تھی منال ریسٹورانٹ کے حوالے سے، یا وہ ٹاور جو ہے نسلا ٹاور ہے اس کے حوالے سے، ذوالفقار علی بھٹو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کے متعلق کہا گیا کہ وہ غلط ڈیسیژن کیا گیا، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کو تو سزائے موت ہو چکی ہے. اب تو اس حوالے سے دیکھیے بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے. ممبر پنجاب بار کونسل ہونے کے ناطے بھی میں یہ عرض کروں گا کہ ہماری تک و دو بھی بطور وکیل کے، بطور قانون کے طالب علم کے یہی ہے کہ ہم نے اپنے عدلیہ کے نظام کو مضبوط کرنا ہے، ہم نے اپنے آئین کو مضبوط کرنا ہے، ہم نے ایک ایسا نظام لے کے آنا ہے انشاءاللہ تعالی. اس کے لیے تک و دو کرنی ہے، کوشش کرنی ہے جہاں پہ قانون کی حکمرانی ہو. سر یہ بتائیے گا، آپ کے پاس اس وقت جو ہے وہ تقریباً 12 مقدمات 9 مئی کے ہیں، جی ایچ کیو حملہ کیس ہے، اس کے علاوہ 26 نومبر کے کو 29 جو ہے مقدمات آپ کے پاس ہیں. فیصل ملک صاحب جو ہے وہ ادھر راول پنڈی کی عدالتوں سے کتنا ریلیف لے چکے ہیں، کتنے لوگوں کو
وہ یہاں سے بری کروا چکے ہیں, کتنے لوگوں کا کیس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, اور ان کیسز کا کیا سٹیٹس ہے, آپ نے کتنی کامیابی حاصل کی ہے؟ جی اللہ کے کرم سے, اللہ کے فضل سے 9 مئی کے جو 12 کیسز ہیں اس میں ہمارے ہزاروں پی ٹی آئی کے ورکرز, پی ٹی آئی کے ایم پی ایز, پی ٹی آئی کے ایم این ایز, ہمارے لیڈر عمران خان صاحب اور عمران خان صاحب کی زوجہ محترمہ بشرا بی بی, ان تمام کے کیسز میں ہمیں اینٹی ٹیررزم کوڈ سے ریلیف ملا ہے, ضمانتیں ملی ہیں, اور بشرا بی بی کو 12 کیسز میں ڈسچارج کیا گیا. اور یہ جب بشرا بی بی کے ڈسچارج کے آرگومنٹس میں کر رہا تھا تو اس میں بیرسٹر سلمان صفدر صاحب بھی موجود تھے, یہ بتانا بھی میری ذمہ داری, یہ جیل میں آرگی ہوا تھا. باقی تمام کیسز جو یہاں پہ اینٹی ٹیررزم کوڈ میں ہوتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی. عمران خان صاحب کی ضمانت سمیت ہم نے ہزاروں ورکرز کی 9 مئی کے کیسز میں ضمانت کرائی. پھر ہم نے پری ریسٹ بیلز کرائی. علی مین گنڈا پور صاحب جو اس ٹائم وزیر اعلیٰ تھے خیبر پختونخوا کے, ان کی تمام ضمانتیں 9 مئی کے کیسز میں کروائیں. پھر اس کے علاوہ ہمارے بے تحاشا جسرا خواتین میں تھیں میڈم کنول شوزب, ان کی تمام ضمانتیں کرائیں, اور دیگر جو امجد نیازی صاحب تھے ان کی ضمانتیں کرائیں. تو یہ تو 9 مئی کے کیسز تھے, ان کی ضمانتیں تھیں. اس کے بعد پھر چلان ہوا, 9 مئی کا ٹرائل چل رہا ہے. 26 نومبر کے جو ہمارے کیسز ہیں اس میں ہم نے 10 سے 12 ہزار لوگوں کی ضمانتیں کرائیں, اور ایک ایک بندے, ایک ایک جو ایکیوز تھا اس کی ہم نے تقریباً 8-10 کیسز میں ضمانتیں کرائیں 26 نومبر. پھر اس کے علاوہ 26 نومبر کا حلیمہ خان صاحبہ کا ٹرائل ہے, وہ میں دیکھ رہا ہوں. پھر اس کے علاوہ دیگر جو کورٹس ہوتی ہیں اینٹی ٹیررزم کوڈ کے علاوہ, جو دیگر چھوٹے عدالتیں جیسے مجسٹریٹ سوان کی کورٹس ہیں, ان کے کیسز بھی پیروی کیے. تو ہزاروں کیسز کیے, ضمانتیں کی. ٹرائل جو ہے وہ حلیمہ خان صاحب کا ٹرائل میں دیکھ رہا ہوں, عمران خان صاحب کا جی ایچ کیو ٹرائل دیکھ رہا ہوں. پھر بشرا بی بی کی 29 ضمانتیں ہیں 26 نومبر کے کیس کے متعلق, ان میں وکیل ہوں. پھر عمران خان صاحب کی ابھی 7 ضمانتیں پینڈنگ ہیں. یہ 28 ستمبر کے اور 5 اکتوبر کے پروٹیسٹ کے متعلق ہے, اس میں وکیل ہوں. پوسٹ ریسٹ بیلز ہیں یہ. سر یہ بتائیے گا کہ جو آپ اس ٹائم علیمہ خان صاحبہ کا کیس دیکھ رہے ہیں جس میں علیمہ خان صاحبہ نامزد ہیں, اس کے اندر 12 لوگوں کو سزا ہو چکی ہے, انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہم نے یہ کیا ہے, اس کے بعد ان کو سزا ہو چکی ہے. اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ ان 12 لوگوں کی وکالت کون کر رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم ہے پوری کی پوری, ان 12 لوگوں کا کون کر رہا ہے؟ دیکھیے میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ وہ جو 12 لوگ ہیں, ان لوگوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ انہوں نے کوئی اعتراف جرم کیا, یہ اور اس اعتراف جرم کی بنیاد پہ عدالت نے ان کو سزا دی. پہلے تو یہ استغاثہ نے دعویٰ کیا کہ ان 12 ملزمان کو جو سزا ہوئی اعتراف جرم کے صورت میں جو عرصہ حوالات میں سزا سنائے گی, میں ابھی وضاحت کرتا ہوں عرصہ حوالات سے میری کیا مراد ہے, تو ان کیسز کا اثر علیمہ خان کے کیس پہ ہوگا, تو قطعاً بھی یہ بات درست نہیں ہے. قانون کیا کہتا ہے؟ قانون یہ کہتا ہے کہ ہر کیس کی جو شہادت ہے اس کا فیصلہ اس کیس کی شہادت کی بنیاد پہ ہوگا. اگر اس کیس کا کوئی ہمراہی ملزم اس کیس کے مقدمہ یا ٹرائل سے قبل سزا ہوا ہے, چاہے وہ پورا ٹرائل کر کے سزا ہوا ہے یا چاہے اس نے اعتراف جرم کیا ہے سزا ہوا ہے, دونوں صورتوں میں اس سزا کا اس دوسرے ٹرائل کی سزا پہ قطعاً کوئی اثر نہیں ہوگا. آپ نے پوچھا ان 12 کیسز کے متعلق, دیکھیے ہم نے بے تحاشا لوگوں کے کیسز کیے, ہزارہا لوگوں کے کیسز کیے, اس میں سے اگر 10-12 لوگوں نے اپنے طور پہ اپنے وکلا انگیج کیے, دیکھیں سب سے بنیادی بات تو یہ ہے ہم انہی کیسز میں پیش ہو سکتے ہیں جن کیسز میں ہمیں کوئی ایکیوزڈ کلائنٹ آ کے انسٹرکشن دے گا کہ جی وکیل صاحب آپ آئیے, اس میں وکالت نامہ دیجئے, اور وکالت نامہ دے کے تو آپ میری اس میں کیس کی پیروی کریں. تو اس طرح اتنے زیادہ کیسز تھے, کچھ لوگوں نے اپنے طور پہ اگر اس میں اعتراف کر لیا تو اس کا ہمارے علم میں نہیں ہے, انہوں نے اپنے طور پہ ہمارے سے بغیر رابطہ کیے ہوئے اور ہماری لا علمی میں اور ہماری غیر موجودگی میں یہ کچھ کیا. اگر میں عدالت میں موجود ہوتا تو میں ایٹ لیسٹ انہیں یہ ضرور بتاتا کہ اس طرح کا اعتراف جرم آپ کے حق میں مناسب نہیں ہے. ایک بات میں ضرور کہوں گا, یہ جب کوئی اعتراف جرم ہوگے تو آج سے چند مہینے قبل کچھ لوگوں نے فون پہ رابطہ کیا میرے سے اور میرے دوستوں سے کہ ہمیں جی کہا گیا استغاثہ کی طرف سے کہ آپ
اعتراف جرم کر لیں یا آپ ایک سادہ پیپر پہ انگوٹھا لگا دیں, ہم آپ کو ان کیسز سے فارغ کرا دیتے ہیں. اب ایک ان پڑھ شخص جو غریب ہے, مزدور ہے, کہیں سے آیا ہے پتہ نہیں, اس کو ان لیگل ٹیکنیکلٹیز کا نہیں پتا, اس کو یہ علم نہیں ہے کہ فارغ اگر اس کو اعتراف کر کے کیا جا رہا ہے تو اصل میں اس کا عرصہ حوالات بطور سزا لکھا جا رہا ہے. اس کو یہ نہیں علم کہ وہ یہ اعتراف جرم کر رہا ہے. اس کو یہ خوشی کی بات, اس کو یہ تاثر دیا کہ گیا میں یہاں سے آپ نکل کو اس جاؤں گا, کیس سے فری کیا فری جا کر رہا دیں ہے, گے. آپ کو دوبارہ پیشی نہیں بھگتنی پڑے گی. تو یہ ان کیسز کے فیکٹرز تھے. نہیں مطلب جو لوگ 12 ہوئے تھے ان 12 لوگوں کو اب وہ حوالات میں ہیں. نہیں جی, وہ 12 لوگ تو دیکھیے وہ چلے گئے نا. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ 12 لوگ چلے گئے. وہ 12 لوگ ابھی اس ٹائم انہوں نے کیا کیا, انہوں نے عدالت میں آئے, عدالت میں آ کے انہوں نے جو ریکارڈ کی بات ہے انہوں نے اعتراف جرم کیا, اور عرصہ حوالات پہ 4 مہینے 6 مہینے جو بھی انہوں نے وقت جیل میں گزارا تھا اس کی بنیاد پہ ان کو چھوڑ دیا گیا. یعنی اس گو ٹیکنیکل سزا ہے لیکن انہیں ریلیز کر دیا گیا, وہ اپنے گھروں میں چلے گئے. گھروں میں چلے گئے. اچھا سر یہ بتائیے گا, آپ نے نا اس کیس کے اندر تقریباً کوئی 21 لوگوں کی فہرست جمع کروائی اور عدالت سے کہا کہ ان لوگوں کو بھی اس کیس کے اندر بلایا جائے, جس کو مسترد کر دیا گیا عدالت کی طرف سے. یہ بتائیے گا آپ نے ایک جو ہے وہ فتح اللہ برکی صاحب کو ایز اے دفاعی گواہ کے طور پر پیش کیا ہے, جو کہ شاید اس ٹائم اس وینیو کے اوپر موجود ہی نہیں تھے. تو آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عدالت جو ہے وہ فتح اللہ برکی کی گواہی کو قبول کر لے گی؟ دیکھیے آپ نے 2 سوال پوچھے. پہلی میری ایک اپلیکیشن تھی جی حلیمہ خان صاحبہ کے کیس میں نے یہ عدالت سے استدعا کی کہ ان 21 لوگوں کو بطور کورٹ وٹنس بلایا جائے. ٹھیک ہے. پہلی تو بات یہ کہ میں کورٹ وٹنس کیوں کہہ رہا ہوں, کورٹ وٹنس سے مراد کیا ہے؟ کورٹ وٹنس سے مراد یہ ہے کوئی ایسا گواہ جس کو عدالت بطور عدالتی گواہ کے طلب کرے اور اس پہ کراس ایگزامینیشن جرا کا حق استغاثہ کا بھی ہو اور اس پہ جرا کا حق ڈیفنس کا بھی ہو, دونوں کا ہو. اب یہ جو لوگ تھے جن کی طلبی کی میں نے درخواست دی تھی, یہ کس بابت تھے؟ حلیمہ خان صاحبہ پہ الزام ہے کہ انہوں نے 22 نومبر کو جیل سے آ کے الزام لگایا جاتا ہے کہ جیل کے باہر, اڈیالہ جیل کے باہر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے 24 نومبر کے احتجاج کا ذکر کیا اور اس ذکر کی بنیاد پہ حلیمہ خان صاحبہ پہ مقدمے کا اندراج کر دیا گیا کہ آپ نے 22 نومبر کو آ کے 24 نومبر کے احتجاج کا ذکر کیا اور آپ کے ذکر کرنے پہ 27 نومبر کو لوگوں نے فیض آباد پہ صبح 7:30 بجے آ کے احتجاج کیا اور اس احتجاج کے نتیجے میں وہاں پہ لوگوں نے ٹائر جلائے اور یہ سارا الزام لگایا گیا. ان 21 گواہان کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ 22 نومبر سے قبل بہت سے ہمارے منسٹرز, جس میں محسن نقوی صاحب شامل ہیں جو انٹیریئر منسٹر ہیں, جس میں عطا طارق صاحب شامل ہیں جو انفارمیشن منسٹر ہیں, عظما بخاری ہیں جو پنجاب کی انفارمیشن منسٹر ہیں, اس میں ہمارے بہت سے جرنلسٹ شامل ہیں جس میں انصار عباسی صاحب ہیں اور دیگر جرنلسٹ ہیں. ان تمام لوگوں نے 22 نومبر سے قبل, کوئی بھی ڈیٹ ہو سکتی ہے, 13 نومبر بھی ہو سکتی ہے, 13 سے 21 نومبر تک, اور 22 نومبر سے قبل 24 نومبر کے احتجاج کا ذکر کیا. اب جب 24 نومبر کے انہوں نے احتجاج کا ذکر کیا تو اگر انہوں نے ذکر کرنا کوئی غیر قانونی بات تھی تو میں سوال یہ عدالت میں عرض کرتا ہوں محترم جج صاحب سے, اور یہی انشاءاللہ تعالی آگے ہم بحث میں بھی بات کریں گے. تو کوشچن یہ ہے کہ اگر یہ جرم ہے 24 نومبر کی احتجاج کی بات کرنا, جو 24 نومبر میں عمران خان صاحب نے کال کی دی کہ آپ قانون کی حکمرانی کے لیے نکلیے, آپ آئین کی سربلندی کے لیے نکلیے, آپ عدلیہ کی آزادی کے لیے نکلیے, آپ جمہوریت کے لیے نکلے, ان باتوں پہ اگر 24 نومبر کی کال کوئی ذکر کرتا ہے اور یہ جرم ہے اور ایف آئی آر ہونی چاہیے اور اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت ہونی چاہیے, تو ان منسٹرز پہ اور ان محترم جرنلسٹ بھائیوں پہ ایف آئی آر کیوں نہیں ہوئی؟ اگر ان لوگوں پہ ایف آئی آر نہیں ہوئی تو اس کا مراد یہ ہے کہ ان کے بیانات 24 جس میں 24 نومبر کا ذکر کیا گیا ہے ان کے ذریعے کوئی جرم نہیں بنتا, اور میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ کوئی جرم نہیں بنتا. اگر 24 نومبر کے احتجاج کا ذکر کرنا کوئی جرم نہیں بنتا تو حلیمہ خان صاحبہ نے بالفرض محال پہلے تو استغاثہ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ حلیمہ خان نے 22 نومبر کو کوئی ایسا بیان دیا جو کہ استغاثہ ثابت نہیں کر سکا. وہ میں اس پہ بات کروں گا عدالت میں انشاءاللہ.
لیکن ایک لمحے کے لیے فرض کر لیتے ہیں فار دی سیک آف آرگومنٹس کہ حلیمہ خان نے 24 نومبر کے پروٹیسٹ کا 22 نومبر کو ذکر کیا کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جی آپ رول آف لا کے لیے آئیے, آپ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے آئیے, آپ آئین کی بالادستی کے لیے آئیے, تو یہ تو کوئی جرم بنتا ہی نہیں ہے. ایسی کوئی بات کرنا قطعاً جرم نہیں بنتا. یہ جو کیسز چل رہے ہیں 26 نومبر کے, جس میں نے ابھی آپ سے بتایا کہ 10-12 ہزار جو میں نے بیلز کرائیں, اس میں اب 1326 ایکیوز تھے ہمارے. اب 1326 ایکیوز میں سے ہر ملزم پہ 8-8 10-10 ایف آئی آرز تھیں, اور یہ 1326 جو ملزمان تقریباً تھے, ان کی بیلز کو 10-12 ہزار بن جاتی ہیں اس وجہ سے. اور وہ ان میں سے اب ایک ٹرائل سٹارٹ کیا گیا, اور اس کیس میں اور بہت بڑی ایک بہت اہم بات ہے جس کا ذکر ابھی مناسب نہیں ہے کیونکہ کیس ابھی چل رہا ہے. اس کا ذکر انشاءاللہ و تعالی جب اس کیس کے فائنل آرگومنٹس آئیں گے ہم بتائیں گے کہ یہ کیس تو چل ہی نہیں سکتا, اس میں اس طرح کے بلنڈرز ہیں. تو سر یہ بتائیے گا کہ اس ٹائم جو لیگل ٹیم ہے وہ 3-4 لوگ ایسے ہیں جن کے کیسز کو لے کے چل رہی ہے. جی جی عمران خان صاحب کے جی کیسز جی کو, بشرا بی بی صاحبہ کے کیسز کو, اور علیمہ خان صاحبہ کے کیسز کو. تو باقی جو 10,000 لوگ آپ لوگوں کے آپ نے بڑا اچھا جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, ان کو پکڑا گیا ہے, ملزمان ہیں, ہر دفعہ پیشیوں پہ آتے ہیں, ان بیچاروں کو کوئی پرسان حال نہیں ہے. غریب کے بچے ہیں جو خان صاحب کے اس کال کے اوپر آئے تھے. تو پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے جس کی جو اتنی بھاری بھرکم فیسیں لے رہی ہے, چیزیں کر رہی ہے, تو ان لوگوں کے جو کیسز ہیں ان پر توجہ کیوں نہیں دی جاتی؟ 4 لوگ تو بڑے اہم ہیں, آپ کریں, وہ ہم نہیں کیا کہہ رہے, لیکن ان لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو لوگ 10,000 لوگ جیلوں میں. میں آپ سے عرض کروں گا, بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. میں نے اپنے شروع میں یہ بات کر دی ہے کہ تمام کیسز جو ہیں, تمام کیسز جو چل رہے ہیں, اس میں ورکر سے, میں نے آپ کو عرض کیا, میں نے عمران خان صاحب کا کیس کرنے سے قبل میں نے تو یہ ورکر سے کیسز سے سٹارٹ لیا تھا. ہماری لیگل ٹیم جو راولپنڈی اور اسلام آباد میں ہم لوگ, مینلی راولپنڈی اینٹی ٹیررزم کورٹ اور جو راولپنڈی ڈویژن کے کیسز ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, ہم تمام لوگوں کے کیس دیکھ رہے ہیں. ہماری لیگل ٹیم ورکرز کے کیسز دیکھ رہی ہے, ہماری لیگل ٹیم ایم این ایز کے کیسز دیکھ رہی ہے, ایم پی ایس کے کیسز دیکھ رہی ہے, اور ایون خان صاحب اور خان صاحب کی فیملی کے کیسز دیکھ رہی ہے. اور یہ تاثر بالکل غلط ہے. اور اس کے متعلق میں آپ کو, جب میں خود عرض کر رہا ہوں, میں نے خود اپنے جو 1326 لوگ تھے 26 نومبر سے متعلقہ ان کی ضمانتیں کرائیں. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی غریب شخص ہے, کوئی ورکر ہے, کوئی غریب شخص ہے, ہم نے تو ہر شخص کا کیس کیا. آپ نے فیس کی بات کی, میں یہ واضح کر دوں, پی ٹی آئی کے کیسز کے متعلق جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی بنیادوں پہ بنائے گئے, ان کیس کے اگر حقائق کو دیکھا جائے یہ نظر آتا ہے, صاف نظر آتا ہے, یہ بوگس بے بنیاد کیسز ہیں. ہم لوگ ان کیسز میں 1 روپیہ فیس نہیں لے رہے. نہیں ہم وداؤٹ اینی فیس, میں اپنی اور اپنی لیگل ٹیم کی بات کر رہا ہوں جو اینٹی ٹیررزم کورٹ راولپنڈی میں کیسز دیکھ رہی ہے, جو کہ ہائی کورٹ میں کچھ کیسز ہم لوگوں نے کیے, ہم لوگ ان کیسز میں قطعاً کوئی فیس نہیں لے رہے. عمران خان صاحب, بشرا بی بی اور علیمہ خان صاحبہ کے کیسز ملا کے آپ کچھ بھی نہیں لے رہے؟ بالکل آپ قطعاً کچھ نہیں لے رہے. سو مچ سو, بلکہ میں ذکر کر رہا تھا کیسز میں ہمارے ہیں جو سیکرٹری جنرل ہیں پی ٹی آئی کے, سلمان اکرم راجہ صاحب, ان پہ بھی ایف آئی آرز ہیں, اور وہ بھی کیسز کا سامنا کر رہے ہیں اینٹی ٹیررزم کورٹ میں. اور اس میں بھی دیگر جو وکلاء میرے بھائی ہیں ان کے ساتھ میں بھی ان کے کیسز میں جاتا ہوں, تو وہ بھی کیسز کا سامنا کر رہے ہیں. اور میں آپ کو بڑے واشگاف الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ ہم ان کیسز میں قطعاً کوئی فیس نہیں لے رہے. اور میں دوسری بات آپ کو بتاؤں, اور یہ میں کریڈٹ دینا چاہوں گا پی ٹی آئی کو, جن لوگوں کی ضمانتیں ہوئی ہیں, اور اس میں اگر کوئی ایکسیپشن ہو تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن میجورٹی آف جو لوگ ہیں ان کے بیل بانڈز پی ٹی آئی کے لوگوں نے کروائے. ان کی تمام بیل بانڈز, اگر کسی میں کوئی کیش اماؤنٹ جمع کرانی پڑی کورٹ میں تو پی ٹی آئی کی طرف سے کرائی گئی. اس میں پی ٹی آئی کے مختلف لوگ کراتے رہے ہیں, اور اگر کسی کے کوئی رجسٹریاں دینی پڑی بیل بانڈز کے طور پہ تو وہ بھی پی ٹی آئی کے لوگوں نے دی. لیکن میں یہاں پہ کہتا چلوں کہ کچھ ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں, میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. اور میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ ہم یہ تمام کیسز اس لیے کر رہے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بطور وکیل ہم سب کی ذمہ داری ہے, ہم فیسز کما رہے ہیں, بہت بڑی بڑی فیسز لے رہے ہیں, دیگر کیسز جو ہمارے چل رہے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کے خلاف جو کیسز بنائے گئے ہیں ان کیسز میں ہماری لیگل ٹیم قطعاً کوئی فیس نہیں لے رہی. فیصل ملک صاحب, یہاں پہ ایک لائٹر نوٹ کے اوپر سوال ہے کہ آپ نے جتنے لوگوں کی ضمانتیں کروائیں, آپ نے عمران خان صاحب, بشرا بی بی صاحبہ کی ضمانتیں کروائیں, کس مقصد کے لیے آپ نے فیس نہیں لی؟ آپ کیونکہ پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے اس کے اوپر تو یہ کہا جاتا ہے کچھ لوگوں نے تو ٹکٹیں بھی لیں اور کروڑوں روپے بھی لیے,
اور جو ہے وہ لیگل ٹیم کا کوئی 27 کروڑ کہہ رہا ہے, کوئی 33 کروڑ کی بات کر رہا ہے. کہتے ہیں کہ بھاری بھرکم فیسز لی گئی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اے ٹی سی راولپنڈی کی جو جتنی بھی مقدمات ہیں ان میں آپ نے فیس نہیں لی, تو سر ان لوگوں نے جب فیس لی ہے جو 300 مقدمات لڑ رہے ہیں, آپ نے کیوں نہیں لی؟ دیکھیے میں پہلے تو یہ بات کروں گا کہ ہم نے فیس کیوں نہیں لی, میں نے اور میرے دوستوں نے کیوں فیس نہیں لی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اور عمران خان صاحب کی پارٹی کے ورکرز اور جو ان کے ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں جن پہ یہ فائرز ہوئیں, جن پہ یہ مقدمات کا اندراج ہوا, ان لوگوں پہ یہ مقدمات کس لیے بنائے گئے؟ ان لوگوں کو یہ مقدمات اس لیے بنائے گئے کہ وہ لوگ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل اپنے انٹرسٹ کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے ملکی انٹرسٹ کے لیے کام کر رہے تھے. آپ دیکھیے جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو آپ دیکھیے ہماری معاشی حالت کیا تھی, ہماری فارن پالیسی کیسی جا رہی تھی, ہمارے یہاں امن و امن کا کیا حالات تھے. اور بطور وکیل کے اور بطور پاکستانی کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جب ختم کی گئی اور جب سیاسی بنیادوں پہ ان پہ جھوٹے اور بے بنیاد کیسز بنائے گئے, تو بطور پاکستانی کے ایک ایسے لیڈر کے ساتھ کھڑا ہونا اور ایک ایسی جماعت کے ساتھ کھڑا ہونا جو کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے, پاکستان کے لوگوں کے انٹرسٹ میں ہے, پاکستان کے مستقبل کے انٹرسٹ میں, اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہمارا فرض ہے. ہم اپنے پروفیشن میں فیسز لے کے دیگر کیسز میں ہم بڑی اچھی ارننگ کر رہے ہیں, لیکن ان کیسز میں کھڑا ہونا بطور پاکستانی میری اور میرے دوستوں کی ذمہ داری تھی, اور اللہ کا شکر ہے کہ جتنی ذمہ داری ہم ادا کر سکتے تھے ہم نے کی اور ہم آگے بھی کریں گے. لیکن ان کیسز میں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بوگس کیسز ہیں, بے بنیاد ہیں اور حقائق کے منافی ہیں, اور ایک ایسے لیڈر کے خلاف بنائے گئے ہیں جس کی پاکستان کو ضرورت ہے, اس لیے اس لیڈر کے ساتھ کھڑا ہونا, اس کے کیسز میں اس کی لیگل بیٹل ہے, قانونی جنگ میں اس کا ساتھ دینا ہمارا فرض بنتا ہے. اس میں پیسے لینا مناسب نہیں ہے, اس لیے ہم لوگوں نے فیس نہیں لی. اب دیگر آپ نے بات کی, دیکھیے اس میں کچھ پی ٹی آئی نے کچھ پروفیشنل لائرز بھی انگیج کیے, اور پروفیشنل لائرز اپنے لیگل جو ڈیوٹیز ہوتی ہیں ان کی فیس لیتے ہیں, اور انہوں نے ڈیلیور بھی کیا, تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. باقی یہ جو فگرز آپ دے رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں جی اتنے فیسز لے لی, میں اس کے متعلق کوئی بات کہنا نہیں چاہوں گا. یہ تو دیکھیے الزام لگانا تو سب سے آسان بات ہے. اگر کسی نے کوئی الزام لگانا ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ مواد سامنے لے کے آئے, وہ ثبوت سامنے لے کے آئے. میں ادھر بیٹھ کے کوئی بھی بات کر دوں تو یہ مناسب نہیں ہے نا. آپ جب کسی پہ الزام لگاتے ہیں تو ثبوت سامنے لے کے آئیں, اور پھر یہ بھی بتائیں آپ الزام کس پہ لگا رہے ہیں. ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دینا جی اتنے کر لیے. آپ کے علم میں ہے کہ جو سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ ہیں وہ اپنی سیاسی مصروفیات کے ساتھ ساتھ کیسز کے حوالے سے میرے سے مسلسل رابطے میں ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب جی ایچ کیو کیس میں ویڈیو لنک ٹرائل کا پنجاب گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا, تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے فوری طور پہ رابطہ کیا. انہوں نے انسٹرکشن دی کہ آپ نے ان کیسز کو کس طرح لیگلی آگے لے کے چلنا ہے. وہ خود بھی تشریف لائے, اور اس میں ہم نے سلمان راجہ صاحب نے خود بھی عدالت سے یہ صدا کی کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرائی جائے, تاکہ عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے ویڈیو لنک ٹرائل کے متعلق انسٹرکشنز لی جا سکیں. لیکن چونکہ ان کیسز میں ہمیں خان صاحب سے کی طرف سے کوئی انسٹرکشنز نہیں مل رہی تھی, اور بغیر انسٹرکشنز کے کیس چل نہیں سکتا تھا, اور یہ قانونی حق ہے عمران خان صاحب کا کہ وہ اپنے وکیلوں کو انسٹرکشن دیں. اور عمران خان صاحب نے مجھے جب بھی میری ان سے جیل میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک بات مجھے بارہا کہی کہ آپ نے میرے کیسز کی ہر تاریخ پہ میرے سے انسٹرکشن لیے بغیر ایک قدم نہیں چلنا. جب یہ انسٹرکشنز ہوئی تھیں تو عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں کیس چلانا ہمارے لیے ممکن نہیں تھا. ہم لوگ عدالت سے نکلے, عدالت سے نکل کے ہم نے اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا سلمان اکرم راجہ صاحب نے, اور جب ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا تو ہائی کورٹ میں اس ریٹ پٹیشن کی سماعت کے دوران ہی گورنمنٹ آف پنجاب نے وہ نوٹیفیکیشن واپس لے لیا, اور واپس لینے کے بعد میں پھر نوٹیفیکیشن کر دیا. لیکن نوٹیفیکیشن واپس لینے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ ویڈیو لنک کا ٹرائل ایک غلط فیصلہ تھا. اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں, یہ کسی بھی ملزم کا آئینی قانونی حق ہے کہ وہ اپنے وکیل کو انسٹرکشن دے, اپنے کیس کی سماعت سنے. ویڈیو لنک ٹرائل میں تو یہ ممکن ہی نہیں تھا, وہ تو ایک واٹس ایپ ٹرائل انہوں نے چلانے کی کوشش کی تھی. تو یہ سارے معاملات ہیں. سر عمران خان صاحب کے پاس جو اس ٹائم لیگل ٹیم ہے وہ ٹاپ کے وکیل ہیں پاکستان کے. آپ ان کو سلمان صفدر صاحب کو دیکھ لیں, آپ اعتزاز احسن صاحب بھی پیش ہوتے رہے ہیں, لطیف کوثر صاحب ہیں, آپ ہیں, اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے وکلاء ہیں جن کے نام میں نہیں لے سکتا یا میرے ذہن میں نہیں آ رہے. خان صاحب سے 8 مہینے ہو گئے, ایک ملاقات نہیں ہو سکی.
اتنی بڑی لیگل ٹیم ہو, اتنے زیادہ جو ہے وہ کیسز ہوں, خان صاحب سے آپ کی ایک ملاقات جو فیملی کی آپ نہیں کروا سکے, ایک ملاقات اگر ہوئی سلمان صفدر صاحب کی ایز اے فرینڈ آف کورٹ ہوئی, اور ایک اس سے پہلے ہوئی جو ٹوٹل 5 منٹ کی ملاقات تھی. تو سر یہ بتائیں کہ اتنی بڑی لیگل ٹیم اور خان صاحب سے آپ ملاقات ہی نہیں کروا سکتے, پھر اتنی بڑی لیگل ٹیم کا کیا فائدہ ہے؟ میں آپ کو لیگل ٹیم کا فائدہ بتاتا ہوں اور آپ کے اس سوال کا بھی جواب دیتا ہوں. لیگل ٹیم کا یہ فائدہ ہے کہ لیگل ٹیم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ سے ایک آرڈر کروایا, آرڈر آرگیو کر کے قائل کیا عدالت کو, اور عدالت نے اس آرگومنٹس کی روشنی میں ایک آرڈر کیا کہ ہر ہفتے سلمان اکرم راجہ صاحب ایک لسٹ دیں گے, لسٹ میں لائرز اور فیملی کی لسٹ ہوگی, اور اس لسٹ کے مطابق جیل سپرنٹینڈنٹ نے ملاقات کرانی. یہ آرڈر کس نے کیا؟ یہ آرڈر کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے. ایک بات. دوسری بات, یہ آرڈر کروانے کے لیے عدالت کو کون اسسٹ کر رہا تھا؟ عدالت کو اسسٹ کر رہی تھی پی ٹی آئی کی ٹیم. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں, وکیل عدالت میں جا کے کیسز کنٹیسٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ ممکن ہو. ان مشکل حالات میں بھی جب 26ویں 27ویں ترمیم آئی ہوئی ہے, عدالتوں سے آرڈرز بھی حاصل کر لیتے ہیں. اب عدالتوں سے آرڈرز حاصل ہونے کے باوجود اگر جیل سپرنٹینڈنٹ ملاقات نہیں کرا رہا تو اس کی بابت بارہا پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم توہین عدالت بھی لگاتی ہے, اور توہین عدالت لگانے کے باوجود اگر معزز اسلام آباد ہائی کورٹ اپنے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے جیل سپرنٹینڈنٹ کے متعلق کوئی ایکشن نہیں لیتی, تو اس پہ لیگل ٹیم کیا کر سکتی ہے؟ لیگل ٹیم تو یہی کر سکتی ہے نا کہ اس نے آرڈرز لیے. لیگل ٹیم تو یہی کر سکتی ہے کہ 9 مئی کے جو بنیادی کیسز ہیں کہ 9 مئی کے متعلق بات کی جا سکتی ہے. تمام 9 مئی کے 12 کیسز میں جو راول پنڈی میں چل رہے ہیں, عمران خان صاحب کی ضمانت ہو چکی ہے. لیگل ٹیم یہ کر سکتی ہے کہ بشرا بی بی کی تمام 12 کیسز میں ڈسچارج کر دیا عدالت نے, اینٹی ٹیررزم کورٹ راول پنڈی نے. لیگل ٹیم یہ کر سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کی جس طرح بہن ہے حلیمہ خان صاحبہ, ان کی بیل جو کیس چل رہا ہے بیل ہوئی, ان کا ٹرائل کنٹیسٹ کر رہی ہے, تو لیگل ٹیم اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہے. لیکن اگر کوئی جیل میں بیٹھا ہوا سپرنٹینڈنٹ, دیکھیے ایکیڈیمکلی بات کریں گے نا, قانونی طور پہ آن دا ریکارڈ اگر اس توہین عدالت کا کوئی ذمہ دار ہے ملاقات کی بابت تو وہ جیل سپرنٹینڈنٹ ہے, اور یہ ہر ڈیٹ پہ جب ملاقات نہیں کرائی جاتی, ہر تاریخ پہ وہ توہین عدالت کا مرتکب ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیگل ٹیم ڈیلیور کر رہی ہے. لیگل ٹیم نے عدالتوں سے بحث کر کے عدالتوں کو قانونی طور پہ قائل کر کے فیصلے بھی حاصل کیے. اب اور اگر ان فیصلوں کی وائلیشن کی جا رہی ہے تو جو وائلیشن کر رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. ہم تو قانونی جنگ کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں نا, دلیل کی جنگ لڑ رہے ہیں. آپ بتائیے کہ جب لسٹ سلمان اکرم راجہ صاحب دیکھ کے لائرز کو باہر ادھر جاتے ہیں ملاقات کے لیے, یا فیملی جاتی ہے اور جیل کے باہر کھڑے ہیں, اور بارہا جیل کی انتظامیہ کو بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کی ان کی فیملی سے ملاقات کرائی جائے, عمران خان صاحب کے وکلا کی ملاقات کرائی جائے, اور اس کے باوجود ملاقات نہیں کرائی جا رہی, تو اس میں لیگل ٹیم کا قصور نہیں ہے. یہ تو ایک غیر آئینی اور غیر قانونی حرکت کی جا رہی ہے جیل سپرنٹینڈنٹ کی طرف سے, جس کا وہ خمیازہ بھگت سکتا ہے. دیکھیے یہ توہین عدالت ہے, اس کے متعلق مستقبل میں بھی کبھی پٹیشن لگتی ہے, اور عدالت اگر اس چیز کا نوٹس لے لیتی ہے کہ اس عدالت کے حکم کی کیوں خلاف ورزی کی گئی, تو جیل سپرنٹینڈنٹ یہ نہیں کہہ سکے گا اسے دائیں بائیں سے آرڈر آیا, اوپر سے آرڈر آیا. جیل سپرنٹینڈنٹ نے تو خود جواب دینا ہے کہ اوپر وہ تو صرف ایک آرڈر کا پابند تھا, اور وہ آرڈر تھا لارجر بینچ کا, اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر. وہ پابند تھا پریزن رولز کو فالو کرنے کا, وہ دائیں بائیں والے آرڈرز کو فالو کرنے کا پابند نہیں تھا. سر یہ بتائیے گا کہ ایک دفعہ نا ایک بات جو ہے جیل کی بڑی وائرل ہوئی عمران خان صاحب کے حوالے سے, جس میں یہ کہا گیا, کیونکہ آپ تو وہاں پہ موجود ہوتے تھے اس کورٹ کے اندر جب خان صاحب کو لے کے آتے تھے, اور اس کے بعد کیس کا جو ہے وہ ٹرائل شروع ہوتا تھا. تو خان صاحب اس طرح اندر داخل ہوئے تو کوئی کیمرہ لگا ہوا تھا, تو انہوں نے اس کیمرے کی طرف دیکھ کے کہا کہ جی کسی مخصوص شخص کو کہ آپ اگر مجھے جھکانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے, میں کبھی بھی آپ لوگوں کے سامنے نہیں جھکوں گا. آپ کے سامنے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا, اور اس کے بعد یہ چیزیں تو رپورٹ ہوئیں, کچھ ہوئیں, کچھ جو ہے وہ پھر پی ٹی آئی جو ہے وہ اس نے بھی اس چیز کو اٹھایا, کیا ایسا کوئی واقعہ پیش آیا تھا؟ دیکھیے جی, عمران خان صاحب نے بارہا ایک بات کی کہ وہ آئین اور قانون پہ یقین رکھتے ہیں,
اور وہ کسی بھی غیر قانونی عمل کے خلاف نہیں جھکیں گے. بالکل عمران خان صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں یہ بات کی. وہ بات کرتے ہیں پاکستان کے آئین کی، پاکستان کے قانون کی اور پاکستان کی عدالتوں کی، اور ان کی ساری امید پاکستان کی عدالتوں سے انصاف کے لیے ہے، اور انہوں نے کسی بھی غیر قانونی عمل کے خلاف جھکنے سے انکار کیا. سر یہ بتائیے گا کہ کوئی بھی ایسا سیاسی لیڈر، آپ جب سے آپ وکالت میں آئے ہیں، پاکستان سے ہو یا باہر سے ہو، جی جی. جس کو ایک ہفتے کے اندر تقریباً کوئی 31 سال کی سزا ہو گئی ہو، اور 2 دن کے اندر 24 سال کی سزا ہو گئی ہو، اور ایک ہفتے میں نا ان کو وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ سالوں کے حساب سے بس سزا ہی دیے جا رہے ہیں، جی آج 14 سال سزا ہے، 10 سال سزا ہے، 7 سال سزا ہے، کوئی ایسا بندہ آپ نے دیکھا ہے جس کو اتنی لمبی سزا جو ہے ایک ہفتے میں سنائی گئی ہو؟ میں نے نہ ایسا کوئی بندہ دیکھا ہے، اور میں تاریخ کا طالب علم ہوں. میں نے کوئی پڑھا بھی کہیں ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی شخص کو چند دنوں کے اندر اندر 30-31 سال کی سزا دی گئی ہو، اور میرے علم میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے. اور جس انداز سے عمران خان صاحب یہ سزا کا سامنا کر رہے ہیں وہ میں آگے آپ سے عرض کروں گا، لیکن آپ کی بات کے جواب میں یہ کہوں گا کہ میں نے ایسی کوئی شخصیت نہیں دیکھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نہ صرف پاکستان کی تاریخ کے بلکہ دنیا کی تاریخ کے میرا خیال ہے واحد سیاسی لیڈر ہیں جنہیں اس طرح کی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا. لوگ نیلسن منڈیلا کی بات کرتے ہیں، لیکن نیلسن منڈیلا کے کیس میں اور ان کی جیل میں جو سہولیات تھی انہیں بڑا مختلف تھی. وہ جیل اتنی سخت نہیں ہو سکتی جتنی سخت جیل کا سامنا عمران خان صاحب کر رہے ہیں. سر یہ بتائیے گا، ایک دفعہ خان صاحب نے نا آپ کو اس پراسیکیوشن کے سامنے کہا کہ آپ میرے ٹائیگر ہیں، اور آپ کو کہا ویل ڈن. کیا واقعہ کیا پیش آیا تھا؟ خان صاحب نے یہ الفاظ آپ کے لیے استعمال کیے، کیا ہوا تھا اس ٹائم عدالت کے اندر؟ کوئی بہت لمبے دلائل دے دیے تھے آپ نے یا کیا ہوا تھا؟ دیکھیے، واقعہ کچھ اس طرح سے تھا کہ جب جیل کی پروسیڈنگ سٹارٹ ہونی تھی تو عمران خان صاحب کی ایک انسٹرکشن تھی شروع سے ہی کہ آپ نے عدالت میں اس وقت تک کارروائی کا آغاز نہیں کرنا جب تک میں نہ آ جاؤں. اور دوسرا، خان صاحب کی کچھ فیکٹس کے متعلق انسٹرکشنز ہوتی تھی. میں نے کوشش ہمیشہ یہ کی ہے کہ ان انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے، اس کے متعلق دلائل دیتے ہوئے، اس کے متعلق قانون پیش کروں. تو جب عمران خان صاحب کے آنے سے قبل مجھے جج صاحب نے کہا ایک اپلیکیشن ہماری پینڈنگ تھی کہ اس پہ آپ بحث کریں، بات شروع کریں. تو میں نے جج صاحب سے عرض کی، میں نے کہا سر دیکھیے مجھے عمران خان صاحب کی انسٹرکشن ہے کہ جب تک عمران خان صاحب نہیں آئیں گے تو میں عدالت میں کیس کی پروسیڈنگز کا آغاز نہیں کر سکتا. تو عمران خان صاحب تشریف لائے جب پروسیڈنگز کے آغاز سے قبل، تو جج صاحب نے کہا کہ کیا یہ آپ کے وکیل ہیں؟ تو عمران خان صاحب نے کہا یہ میرے وکیل نہیں ہیں، میرے ٹائیگر ہیں. اور میرے لیے بڑی حوصلہ افزائی کی بات تھی. عمران خان صاحب کے کیس کی پیروی کرتے ہوئے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ پوری تیاری کر کے جو بھی اس پہ قانونی نظائر موجود ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے، جو فیکٹس آف دا کیس ہیں اچھے سے اچھے پروفیشنل انداز میں عمران خان صاحب کے کیسز کی پیروی کی جائے. اور عمران خان صاحب کی انکریجمنٹ میرے لیے بڑی اہم تھی. سر یہ بتائیے گا، ایک دفعہ جج صاحب کے سامنے خان صاحب نے یہ بھی کہا سورۃ المائدہ کا کوئی ایک آیت پڑھ کر کہ آپ کسی کی دشمنی میں اتنے آگے نہ جائیں، میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ آپ انصاف نہ کر سکیں. ایسا کوئی واقعہ آپ کے سامنے پیش جی ہے؟ بالکل ایسا ہی عمران خان صاحب نے یہ بات کہی جیل میں کہ کسی کی دشمنی میں، بالکل یہ مفہوم جو آپ نے بتایا یہ بات تھی کہ آپ جب وہی انصاف کے متعلق جج صاحب کو اس چیز پہ یہ بطور ایک ایسے ایکیوزڈ کے جو کیس کا سامنا کر رہے ہیں، انہوں نے جج صاحب سے کہا کہ انصاف لینا ان کا حق ہے، اور دشمنی میں کسی بھی ذاتیات میں اس انداز میں مت جائیں کہ انصاف نہ دے سکے. اس کا یہ مفہوم تھا. اور عمران خان صاحب کا میری رائے میں کہنے کا مطلب یہ تھا کہ عدالت انہیں انصاف دے. یہ عدالت کی ذمہ داری ہے. عدالت کا کام ہے کہ جو صفحہ مثل پہ حقائق موجود ہیں، جو شہادت موجود ہے اور جو قانون ہے اس کے متعلقہ، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے عمران خان صاحب کو انصاف دیں. سر اس کے اوپر جج صاحب نے بھی کوئی بات کی تھی؟ دیکھیے جج صاحب کی مجھے اسمائل یاد ہے، بات جواب انہوں نے میرے خیال اسمائل دی تھی جج صاحب. اسمائل دی تھی. سر ایک اصطلاح یوز ہوتی ہے کینگرو کوٹس. کینگرو کوٹس کیا ہوتے ہیں سر؟ دیکھیے بے نظیر بھٹو یہ اصطلاح استعمال کرتی تھی، اور میرا خیال ہے اس وقت بے نظیر بھٹو کا یہ مطلب تھا جب یہ اصطلاح استعمال کرتی تھی وہ عدالتیں جو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں. ان کے بیان سے یہ تاثر ملتا تھا. اس کے علاوہ میرا خیال ہے میں نے انہی کی زبان سے یہ لفظ سنا ہے. اور میں اس کے متعلق یہ کہنا چاہوں گا، دیکھیں عدالتوں کی یہ ذمہ داری ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیں. دیکھیں ہمارے ججز نہ صرف آئین اور قانون کے پابند ہیں، ہمارے ملک کے
نظام عدل کو جواب دہ ہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دہ ہیں۔ ججز جب فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ فیصلہ ججز کی ذات سے منسوب ہوتا ہے۔ پھر وہی بات دوبارہ آ جائے گی، جب کوئی فیصلہ آتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فیصلہ اس جج نے کیا، یہ نہیں کہا جاتا کہ جج صاحب کو کہیں سے پریشر آ گیا یا کسی دباؤ کے تحت انہوں نے کیا۔ فیصلے کے ساتھ تو انہیں کا نام جائے گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں فیصلہ کرتے ہوئے ججز کو انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سر جیل کے اندر آپ جاتے ہیں، عمران خان صاحب کی ذاتی زندگی کے متعلق کبھی آپ نے جاننے کی کوشش کی ہے؟ کیونکہ ہم نے تو باہر بڑی سٹوریاں سنی ہیں، کہتے ہیں جی خان صاحب جب آتے ہیں تو شرابور ہوتے ہیں پسینے کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ میرا جو سیل ہے وہ اوون بن جاتا ہے گرمیوں کے اندر۔ آپ نے کچھ جاننے کی کوشش کی ہے؟ جی بالکل جاننے کی کوشش کی ہے، اور عمران خان صاحب ہمارے بڑے عظیم لیڈر ہیں، میرے فیوریٹ پولیٹیشین ہیں، لیڈر ہیں، گریٹ لیڈر ہیں۔ میں اس آپ کے سوال کا جواب دینے سے قبل میں ایک بات کہنا چاہوں گا۔ عمران خان صاحب جب کرکٹ کھیلتے تھے تو مجھے بطور کرکٹر بڑے پسند تھے، دلیر تھے، انیشیٹو لیتے تھے، فائٹر تھے، نیور سے ڈائی ایٹیچیوڈ تھا ان کا۔ عمران خان صاحب نے پالیٹکس شروع کی تو مجھے لگا پاکستان کے انٹرسٹ میں سب سے اچھے پولیٹیشین ہیں، ہمیشہ ایک آزاد فارن پالیسی کی بات کرتے تھے اور ملک کی خودداری کی بات کرتے تھے، اور عمران خان صاحب بڑے پسند تھے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، میں جب 3 سال عمران خان صاحب سے ملا تو میں آپ کو بڑی ایمانداری سے بتا رہا ہوں، میں نے عمران خان صاحب کو ان کے جو سیاسی ساتھی ہیں، پولیٹیشین، ان سے بات کرتے سنا، میں نے عمران خان صاحب کو اپنی فیملی سے بات کرتے سنا، میں نے عمران خان صاحب کو اپنے وکلاء سے بات کرتے سنا۔ میں آپ کو بتا دوں عمران خان پاکستان کا بہت بڑا ایسٹ ہے، میں آپ کو بڑی ایمانداری سے بتا رہا ہوں، اور عمران خان صاحب کو پاکستان سے دور رکھنا، عمران خان صاحب کو قید کرنا پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا عمران خان صاحب کی ذاتی زندگی کے بارے میں، دیکھیے عمران خان صاحب کو ایک ایسے سیل میں قید رکھا گیا ہے جس کے متعلق یہ بات سنی ہے میں نے کہ گرمیوں میں ادھر انتہائی شدید گرمی ہوتی ہے اور سردیوں میں انتہائی شدید سردی ہوتی ہے۔ وہ ایک چھوٹا سیل ہے جس کو ڈیتھ سیل کہتے ہیں، بالکل چھوٹے سے اس کا ایریا ہے۔ اور گرمی کے حوالے سے میں عرض کروں، گرمیوں جب ہم ٹرائل میں جاتے تھے نا، جی ایچ کیو ٹرائل میں، تو اگر میں نے 2 دفعہ دیکھا اور مجھے بڑا اچھا محسوس نہیں ہوا کہ عمران خان صاحب نے بلیک ٹراؤزر پہنا ہوا تھا اور اس بلیک ٹراؤزر پہ سفید پسینے کی دھاریں تھیں، اور میں سوچ رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے تو بڑی شہزادوں والی زندگی گزاری ہے، ساری زندگی پاکستان کی عزت کے لیے کام کیا، پاکستان میں جو سوشل ویلفیئر کے کام کیے، پاکستان کی خودداری کی بات کی، پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی کی بات کی، پاکستان کی عزت کی بات کی، اور جیل میں اتنی شدید گرمی میں اور اتنے مشکل حالات میں وہ رہ رہے ہیں۔ اور یہ سب کہتے ہوئے میں آپ کو یہ بھی عرض کروں، عمران خان صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے، مجھے بہت سردی لگ رہی ہے، میں تنگ ہوں، میرے کمرے میں اے سی لگا دیا جائے، پنکھا لگا دیا۔ عمران خان صاحب اپنی ذات کی بات نہیں کرتے تھے، میں نے کبھی نہیں سنا عمران خان صاحب اپنی ذات کی بات کریں۔ عمران خان صاحب کی باتیں کیا ہوتی تھی؟ اچھا یہ بتائیں جی، پاکستان کی فارن پالیسی کا امپورٹنٹ ایشو ہو گیا، اس کی بات کر لی، پاکستان کا کوئی انٹرنل ایشو ہو گیا، اس کی بات کر لی، پی ٹی آئی کے کوئی معاملات ہوئے، پولیٹیکل معاملات ہوئے، اس کی بات کی، ہمیشہ پاکستان کی انٹرسٹ کی بات کرتے تھے۔ اور میں بات آپ کو بڑے واضح الفاظ میں کہہ دوں، میں یا میرے جیسے کروڑوں پاکستانی عمران خان صاحب کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں؟ میں آپ کو اس کا جواب خود دیتا ہوں۔ عمران خان صاحب کے ساتھ ہم عمران خان صاحب کی شخصیت کی وجہ سے تو کھڑے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کی سب سے اہم وجہ اور جو بنیادی وجہ ہے، عمران خان صاحب پاکستان کے سب سے محب وطن سیاسی لیڈر ہیں۔ عمران خان صاحب پاکستان کے انٹرسٹ کی ہمیشہ بات کرتے ہیں۔ میں نے اس عرصے میں جتنا عرصہ میں جیل جاتا رہا، ایک دفعہ بھی میں نے کوئی ایسی بات نہیں سنی کہ عمران خان صاحب نے کہا ہو، کوئی ایسی بات کی ہو جو پاکستان کے انٹرسٹ کے منافی ہو، پاکستان کے مفاد کے منافی ہو، کبھی بات نہیں کرتے تھے۔ ہمیشہ ان کے زبان پہ پاکستان ہوتا تھا، پاکستانی لوگ ہوتے تھے، پاکستان کا مستقبل ہوتا تھا۔ تو کیوں نہ ہم ایسے شخص کے ساتھ کھڑے ہوں؟ عمران خان صاحب کے ساتھ ہم عمران خان صاحب کے لیے نہیں کھڑے، عمران خان صاحب کے ساتھ ہم پاکستان کے لیے کھڑے ہیں۔ مجھے بتائیے عمران خان صاحب کے علاوہ آپ کو کون سا پولیٹیشین پاکستان میں نظر آتا ہے جو پاکستان کے انٹرسٹ کی دلیری سے بات کر سکتا ہے، جو یو این او میں اسلامو فوبیا میں بات کرتے ہوئے نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے احترام کے متعلق بات کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں خان صاحب کہ ہمارے لیے سب سے اہم شخصیت نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، اور جب نبی پاک
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی غلط لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو ہمیں دل کی تکلیف ہوتی ہے, اور دل کی تکلیف سب سے بڑھ کے ہے. کتنے خوبصورت انداز پہ بات کی انہوں نے, پاکستان کی بات کی کہ پاکستان کی جب بھی انٹرسٹ کی بات کی, جب انڈیا کی طرف سے پاکستان پہ اٹیک کیا گیا, آپ کو یاد ہے کہ تیارے مار گرائے عمران خان صاحب نے. عمران خان صاحب نے اپنی ایئر فورس کو فوراً حکم دیا کہ ایکشن لیا جائے. عمران خان صاحب نے ہمیشہ اپنے ملک کے انٹرسٹ کی بات کی. مطلب میں تو سمجھتا ہوں الٹیمیٹ چوائس ہے پاکستان کی, اور میرا خیال ہے عمران خان صاحب کے ساتھ سب پاکستانیوں کا کھڑا ہونا یہ چیز سب واضح کرتا ہے کہ ہمارے پاس اس وقت عمران خان صاحب کے علاوہ کوئی چوائس نہیں. سر پنجاب ممبر پنجاب بار کونسل آپ بنے ہیں, تو یہ ٹکٹ آپ کو خان صاحب نے دی تھی, اور کیونکہ جو بھی اب ہم دیکھتے ہیں نا کہ خان صاحب کے جانے کے بعد کوئی بھی ٹکٹس ہوتی ہیں جتنی مرضی, جو چاہے بارز کی ہوں, چاہے ایم پی ایز ایم این ایز کی ہوں, یا کونسلر لیول کی بھی اگر ہوں, بلدیات ہو جاتے تو شاید وہ بھی بکتی. آپ نے یہ جو ٹکٹ لی ہے, آپ نے بھی کوئی اس کا معاوضہ ادا کیا تھا, یا خان صاحب نے کہا تھا فیصل ملک آپ جو ہے وہ راولپنڈی کی سیٹ پہ جو ہے میرے جو ہے وہ کینڈیڈیٹ ہوں گے؟ جی, میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ مجھے عمران خان صاحب نے, پی ٹی آئی نے, آئی ایل ایف نے ٹکٹ دی, موقع دیا کہ اپنی پارٹی کی نمائندگی کروں, اور ہمیں یہی بنیادی انسٹرکشن تھی الیکشن لڑتے ہوئے. جو مینیفیسٹو کے متعلق بات کی گئی اور جو 3 بنیادی اصولوں کے متعلق بات کی, وہ تو 3 بنیادی وہ اصول ہیں جس کے متعلق ہر وکیل بات کرتا ہے. وہ کون سے 3 اصول ہیں؟ وہ اصول ہیں رول آف لا, ایکسکیوز می, سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. ان 3 اصولوں کے متعلق بات کی گئی, اور یہ تو ایسے خوبصورت اصول ہیں جس پہ ہر وکیل یقین رکھتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے جب پھر یہ الیکشن ہوا, میں الیکشن جیتا, ان اصولوں پہ قائم رہے. پھر الیکشن ہونے کے بعد پنجاب بار کے عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز آئی تھیں کہ پاکستان بار کا جب ووٹ دینا ہے تو اس کے متعلق اسپیسیفک انسٹرکشن تھی کہ حامد خان صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب جن افراد کو کہیں آپ نے ووٹ دینا ہے, خان صاحب کی اس انسٹرکشن پہ بھی عمل کیا, تمام تر لالچ کو رد کیا, تمام تر چیزوں کو رد کرتے ہوئے جو ایک پاکستان کے انٹرسٹ کی بات تھی یا اس ادارے کے, پنجاب بار کے ادارے کے انٹرسٹ کی بات کی, اس کی بات کی. ان لوگوں کو ووٹ دیا جو بہتر لگے اس نظام کو بہتر بنانے کے لیے. سر جو ہے میرا تقریباً ہی لاسٹ کویسچن ہے, سیکنڈ لاسٹ کویسچن ہے, اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا. یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے 2 دفعہ اڈیالہ جیل سے کچھ لوگوں کو جو ان کی لیگل ٹیم میں ان کے اوپر اعتراضات اٹھائے, کچھ لوگوں کو کیسوں سے علیحدہ بھی کیا, بڑے سینئر پولیٹیشنز ہیں اور سینئر سیاستدان ہیں اور سینئر قانون دان ہیں ان کو. تو کیا سمجھتے ہیں خان صاحب نے جو ہے وہ آپ لوگوں کے اوپر ایک ذمہ داری ڈالی کہ آپ لوگوں نے عدالتوں کے باہر جانا ہے, آپ لوگوں نے ان عدالتوں کے اوپر پریشر بلڈ کرنا ہے تاکہ وہ میری ملاقات کروائیں, میرے کیسز سنیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے, آئی ایل ایف, اس ٹائم شاید پاکستان کی سب سے بڑی جو ہے وہ تنظیم ہے آئی ایل ایف, وہ اس طرح عمران خان صاحب کے کیسز کو لے کے عدالتوں کے سامنے نہیں جاتی, اس طرح عمران خان صاحب کے کیسز کو لے کے جو ہے نا وہ سیریس, شاید میں کہوں سیریس نہیں ہے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, میں ایک بات تو یہ کہوں گا کہ سیریس تو ہیں, لیکن بہت سی چیزیں کی جا سکتی ہیں. جن چیزوں پہ اگر میں کہوں کہ سب چیزیں درست ہیں تو میں غلط کہوں گا. دیکھیے, عدالتوں میں جانے سے مراد یا عدالتوں پہ دباؤ ڈالنے سے مراد تو یہ ہے نا کہ عدالتوں میں جا کے آپ پٹیشنز دائر کریں, ان پٹیشنز میں تمام وکلاء پیش ہوں, دلائل دیں, اگر ادھر سے ریلیف نہیں ملتی نیکسٹ فورم پہ جائیں, اگر نیکسٹ فورم سے نہیں ریلیف ملتی اگلے فورم پہ جائیں. اور دیکھیے, اس ملک میں پہلے بھی عدلیہ کی آزادی کے لیے تحریک چلی تھی, لائرز موومنٹ چلی تھی, تو لائرز موومنٹ کے حوالے سے بھی لوگوں کو ذمہ داری کا اظہار کرنا چاہیے اور ذاتی اناؤں میں نہیں الجھنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں جو کی جانی چاہیے تھی وہ نہیں کی جا رہی. جو ہماری وکلاء کی سیاست ہے اس میں ذاتی مفادات آڑے آ رہے ہیں, اس میں ملکی مفادات کو نہیں دیکھا جا رہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم تو وکلاء کو یہ دیکھنا چاہیے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آئین کا حلیہ بگاڑا جا رہا ہے ان ترامیم کے ذریعے جو ایک ایسی پارلیمنٹ کر رہی ہے جس کی اپنی کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک ہے, جس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے اور بڑے مضبوط دلائل اور مواد کی بنیاد پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پارلیمنٹ تو ان لوگوں پہ مشتمل ہے جو دھاندلی کر کے اس پارلیمنٹ میں آئے ہیں, یہ بھی بڑے مضبوط دلائل کی بنیاد پہ کہا جا رہا ہے کہ 17 لوگوں والی جماعت کو 2/3 میجورٹی دے دی گئی, تو پھر اس طرح کے لوگ جو ترامیم کریں ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرا, وہ جو ترامیم کر رہے ہیں وہ ترامیم بھی آئین کے بنیادی اصولوں کے منافی ہیں, تو اس کے متعلق بھی آئی ایل ایف کو بھی بہتری کی کوشش ڈیفینیٹلی آئی ایل ایف کر بھی رہی ہے
اور کرے بھی گی اور آگے مزید انشاءاللہ بہتری ہوگی. لیکن آئی ایل ایف کے ساتھ ساتھ دیگر جو ہم خیال لوگ ہیں جو آئین کی بات کرتے ہیں, جو قانون کی بات کرتے ہیں, جن کا نعرہ ہی ہمیشہ سے ملک میں قانون کی حکمرانی کا رہا ہے, تو ان لوگوں کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انا میں الجھ کے یا کس چیز میں الجھ کے اس گروپ کو یا اس ٹیم کو, اس کاز کو اور اس ٹیم کو کمزور کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے مفادات کے لیے ایک مختلف سمت میں جا رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو علادہ کر رہے ہیں. آئی ایل ایف کا جو سب سے بڑا ووٹ بینک ہے اس ٹائم, مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے, پاکستان میں وکلا میں آئی ایل ایف کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے. مجھے بھی پنجاب بار کے الیکشن میں اس لیے کامیابی ملی کہ میں آئی ایل ایف کا امیدوار تھا, اور آئی ایل ایف اپنی ایفرٹس کر رہی ہے. آئی ایل ایف کا ذکر کرتے ہوئے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا, مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ انتظار حسین پنجوتا یہ جو ہمارے ہیں چیف آرگنائزر پاکستان, انہیں جب سے ذمہ داریاں ملی ہیں انہوں نے اپنی پوری کوشش کی ہے. انہوں نے آئی ایل ایف کو آرگنائز کرنے کی کوشش کی ہے, لوگوں کو ذمہ داریاں دی ہیں اور پرو ایکٹیو رہے ہیں, وہ انیشیٹو لینے کی کوشش کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ کوششیں جاری رہیں گی, اللہ بہتر کرے گا. سر میں آپ سے کچھ سیاستدان, پہلے تو میں آپ سے ایک, کیونکہ عمران خان صاحب کی تو ہم نے بہت بات کی نا, آپ نے جو ہے وہ بات کی کیسز کے حوالے سے ساری, بشرا بی بی صاحبہ کی حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عمران خان صاحب کے جب آپ کیسز کے اندر جاتے تھے تو خان صاحب کے ساتھ بشرا بی بی صاحبہ بھی ہوتی تھی, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں نے بشرا بی بی صاحبہ کو انتہائی مضبوط خاتون پایا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس انداز میں عمران خان صاحب پہ جب یہ مشکل ٹائم آیا تو بشرا بی بی جس دلیری, جس مضبوطی کے ساتھ اپنے شور کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں وہ قابل تعریف ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں نے بہت سی دفعہ دیکھا کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو ساتھ بیٹھے عدالت میں دیکھا, اور مجھے ان میں آپس میں ایک دوسرے کی طرف بڑی اٹیچمنٹ نظر آئی, بڑے کیئرنگ ہیں دونوں ایک دوسرے کے لیے. اور بشرا بی بی نے ایک اچھی بیوی ہونے کا حق ادا کیا, ایک دلیر بیوی ہونے کا ثبوت دیا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی مشکلات کو وہ سامنا کر رہی ہیں اپنے شور کی خاطر, وہ انتہائی قابل تعریف ہے. مجھے ان لوگوں کی ذاتی زندگیاں دیکھنے کا اس طرح, پھر ایک موقع پہ میں نے کسی سے پوچھا کہ عمران خان صاحب کے کیا معاملات ہیں, تو انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب سوتے کم ہیں, انٹرولز میں سوتے ہیں, قرآن مجید بہت زیادہ پڑھتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب ایکسرسائز بہت زیادہ کرتے ہیں, ایکسرسائز بے تحاشا کرتے ہیں. اور عمران خان صاحب جو ہیں کبھی بھی, میں جب جیل میں جاتا ہوں نا کیس کرنے, اکتوبر 25 میں آخری دفعہ ملاقات ہوئی تھی, سیکنڈ لاسٹ ہماری میٹنگ تھی. آخری ملاقات تو ڈاکٹر عظما کی تھی جو عمران خان صاحب کی بہن ہے, 2 دسمبر کو, اس سے پہلے سیکنڈ لاسٹ میٹنگ میں تھا. تو میں آپ کو بتاؤں, میں نے عمران خان صاحب کو, مجھے حیرت ہوتی ہے, 3 سال ہو گئے عمران خان صاحب کو جیل میں, میں نے عمران خان صاحب کو قطعاً پریشان نہیں دیکھا. میں نے کبھی یہ عمران خان صاحب سے نہیں سنا انہوں نے میرے سے بات کی ہو یا کسی دیگر وکیل سے بات کی ہو کہ میں کب باہر آؤں گا, کبھی بات نہیں کرتے. عمران خان صاحب بات ہمیشہ ملک کی کرتے تھے, پارٹی کی کرتے تھے. عمران خان صاحب کبھی کوئی اس طرح کی بات نہیں کرتے تھے جس میں ان کی اپنی ذات ہو. اور ایک اور امپورٹنٹ بات, عمران خان صاحب کی اکتوبر 25 میں جب ہماری ملاقات ہوئی, صحت بالکل ٹھیک نہیں تھی, بالکل ٹھیک تھی. عمران خان صاحب بالکل بہت اچھی صحت تھی ان کی آنکھیں بھی بالکل ٹھیک تھی. اور یہ فیملی کا بڑا ویلڈ کنسرن ہے کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کو نقصان کیسے پہنچا, یہ بھی بڑا ویلڈ ان کا کنسرن ہے. جو ان کی بہن علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں, بارہا کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب کی آنکھ میں کلاٹ کیسے آیا. عمران خان صاحب کی جو ڈاکٹرز کی ٹیم ہے, جو جب بارہا ہم لوگ ریکویسٹ کرتے رہے ہیں, ہم نے سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ مل کے پٹیشنز بھی موو کی, حلیمہ خان صاحبہ کی ہدایت میں موو کی, ان کی طرف سے پٹیشنز موو کی کہ عمران خان صاحب کے جو ذاتی معالج ہیں, ڈاکٹر فیصل اور دیگر جو ڈاکٹرز ہیں, انہیں عمران خان صاحب سے ملنے دیا جائے, انہیں عمران خان صاحب کی رپورٹس دکھائی جائیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ عمران خان کی باڈی میں وہ کلاٹ کیسے پیدا ہوا, وہ آنکھ کے پیچھے کلاٹ کیسے آیا. تو یہ بڑی ایک سنجیدہ قسم کی بات ہے جس میں, اور عمران خان صاحب کی زندگی کے حوالے سے اس بابت فیملی کو کنسرن بڑا جینون ہے. جی سر, میں کچھ آپ کے سامنے نام لوں گا جو پاکستان کے سیاستدان ہیں, 1 لائنر آپ نے ان کے لیے بولنا ہے, کوئی جو آپ کے دماغ میں آ رہا ہو. سب سے پہلے تو خان صاحب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, 1 لائنر؟ دلیر محب وطن پولیٹیشین. اور سر مریم نواز صاحبہ؟ مریم نواز صاحبہ دھاندلی کی پیداوار. اور شہباز شریف صاحب؟ شہباز شریف صاحب کمپرومائزڈ.
نواز اور شریف کمپرومائز کے ساتھ ساتھ خوش آمدی. خوش آمدی. سر نواز شریف صاحب. بزدل اور کرپٹ. مولانا فضل الرحمان صاحب. مولانا فضل الرحمان وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں. دونوں طرف کھیلتے ہیں. سر سہیل آفریدی صاحب. سہیل آفریدی صاحب کو توقعات, بڑی پارٹی کی ان سے توقعات ہیں, ان پہ انہیں پرو ایکٹیو ہونا چاہیے. سر ان کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری. بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ زرداری صاحب کے صاحبزادے ہیں اور بہت بڑی ماں کے بیٹے ہیں, تو انہیں آئین اور قانون کے حوالے سے کوئی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, جو انہوں نے بالکل ادا نہیں کیا. سر ان کے والد صاحب زرداری صاحب. آصف زرداری صاحب ہمیشہ مفادات کی سیاست کرتے ہیں. بہت شکریہ. فیصل ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بڑا لمبا ٹائم ہم نے ان سے لیا, ہم ان کے بڑے مشکور ہیں. فیصل ملک صاحب آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا کمنٹ سیکشن کے اندر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. یہ ہمارا پہلا پوڈ کاسٹ تھا اور اس کے اندر انشاءاللہ ہم نے بہت ساری چیزیں ابھی آگے جا کے بہتر بھی کریں گے اور بہتری لانے کی بھی کوشش کریں گے. آپ لوگوں کے کوئی سوال ہوں, آپ چاہتے ہیں جس شخصیت کا پوڈ کاسٹ ہم کریں, آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.